मरहूम अहमदाद सुमरो दोनों बड़ों ने पोजीशन संभाल ली है और दोनों बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं, चंद दिन बाकी रहे। अमेरिका का असला यानी अफ़गानिस्तान की मुदाखलत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में साबित हो गई है, और वो भी पाकिस्तान के अंदर साबित नहीं हुई, अमेरिका में साबित हुई है। वहाँ का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जाफ़र एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने के लिए जो असला इस्तेमाल किया गया था वो असला था जो अमेरिकन छोड़ कर गए थे अफ़गानिस्तान में, तालिबान के हवाले कर गए थे, और वो असला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। ये दो जो मामलात हैं, इसके अलावा एक और मामला है इमरान खान साहब से मुलाकात का। तो खान साहब से मुलाकात के लिए कमेटियाँ बनी। कमेटी ने एक तो वकला का फ़ैसला किया कि कौन कौन से वकला इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, और दूसरा इमरान खान साहब के ख़ानदान में से कौन कौन इमरान खान से मिलेगा। तवक्को है कि आज इमरान खान साहब से लंबे अरसे के बाद उनके अहले खाना मुलाकात करेंगे। वैसे तो उनके जो वकला हैं वो मुलाकात करते रहे, लेकिन अहले खाना काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब से मिल नहीं पा रहे थे, तो अब उनके नाम भी फाइनल कर दिए गए। तो इस मुद्दे पर भी बात होगी। आगाज़ मैं कर लेता हूँ जो बंद गली का मैंने जिक्र किया। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 15 अप्रैल है। 15 दिन एक महीना एक, और उसके बाद बजट पेश होगा, यानी जून के पहले हफ्ते में। और बजट से पहले जो धमाचौकड़ी मचती है और जो सूरज हाल पैदा होती है वो बजट से बहुत पहले शुरू हो गई। और इस बार ज़रा अलग अंदाज में कि जो इशू है वो इतना सीरियस है कि उस पर कोई ये नहीं कह सकता कि बजट के लिए छोटे इत्तेहादी अपने मंसूबे मंजूर करवाने के लिए या अपना हिस्सा बजट से मांगने के लिए बड़े इत्तेहादी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिस तरह माजी में होता रहा है, हर बजट से पहले पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी 2008 से 2013 तक अल्ताफ़ से नाराज़ हो जाते थे कि जी मैं बजट को वोट नहीं करूँगा, मैं हुकूमत से अलग हो रहा हूँ। फिर जहाँ से निकलते थे मरहूम रहमान मलिक साहब, जिनको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था रहमान बाबा, तो वो वहाँ जाकर पहुँच जाते थे और वो जाकर अल्ताफ़ से उनको मना लाते थे। तो उनकी इस शक्ति की वजह से गिलानी साहब अपने वज़ीर दाखिला को रहमान बाबा कहा करते थे, उसको हंसते हुए मजाकन। तो वो सूरत हाल ऐसी रहती है। इसी तरह इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसमें इमरान खान ने कई बार कहा कि जी बजट के टाइम पर इत्तेहादी साइड पे हो जाते थे, उनकी तरह तरह की डिमांड्स होती थी, तो मैं एजेंसियों को कहता था कि जी मुझे बजट मंजूर करवा दें। लेकिन इस बार सूरत हाल इस तरह की नहीं है, बड़ी डिफरेंट किस्म की सूरत हाल है। और उसके पीछे यूनिलैटरली फैसले, गैर सियासी फैसले, सियासी कुव्वतों को साइड पे रख के किए जाने वाले फैसले। अब हो ये रहा है कि जी कैनाल्स के मामले पर मुस्लिम लीग नून, जो मेरे इत्तलात हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बहुत पीछे हट गई है। और इसहाक डार साहब ने तो बरमला कह दिया था कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा था कि जी हमने रोक दिया मनसूबा, और कौमी असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने कहा था कि एक्निक में जब पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया तो हम एक्निक में कैनाल्स जो थे, ख़ासतौर पर चोलिस्तान का जो कैनाल है और चुबारा कैनाल, वो हमने शामिल ही नहीं किया। एजेंडा पर था लेकिन हमने एजेंडा आइटम से हटा दिया उसको। फिर उसके बाद जितने बकौल इसहाक डार साहब के जितने भी इजलास हुए इनके अपने एक्निक के, उसमें हम कैनाल का मंसूबा नहीं लेकर आए, और उस वक्त तक नहीं लाएंगे जब तक पीपल्स पार्टी को राज़ी नहीं करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी बग़ैर किसी तहरीरी यकीन दहानी के, बाज़ाब्ता ऐलान के राज़ी होने को तैयार नहीं है। अगर होना तो ये चाहिए था कि जब डार साहब ने कह दिया कि भाई पीपल्स पार्टी इस मामले पर मुत्तफिक नहीं है, तो हमने मंसूबा साइड पे रख दिया है, यानी काम रोक दिया है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रा ठंड रखती। लेकिन पीपल्स पार्टी ठंड रख नहीं सकती। मैं आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से बताता आ रहा हूँ कि सूरत हाल कैनाल्स के मामले में बहुत गंभीर होती जा रही है। और उस वक्त तो लोगों को बात समझ नहीं आ रही थी जब भी मैं बात करता था। मैंने नवंबर में कहा था कि पीपल्स पार्टी के पास अब ऑप्शन ये है कि या तो कैनाल्स का काम रुकवाए, हुकूमत से अलग हो जाए, या फिर पीपल्स पार्टी जो है
وہ سندھ سے ہاتھ دھو بیٹھے. مطلب نظر آ رہا ہے نا تجزیہ کرتے ہوئے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات جا رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کی واضح یقین دہانی کے باوجود کہ بھئی ہم آپ کو راضی بازی کر کے یہ کام آگے چلائیں گے، اتفاق رائے سے چلائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی نہیں اپنا جو ہے وہ خاموش ہو رہی. پرسوں شرجیل انعام میمن کا جو ڈیرہ ہے حیدرآباد کے پاس ڈڈو جام روڈ پر، میرپور خاص روڈ پر، راول ہاؤس، وہاں پر جلسہ ہوا، اور وہ جلسہ ہوا 18 اپریل کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو جلسہ ہونا ہے کینالز کے خلاف حیدرآباد میں ہٹڑی بائی پاس پر، اس کی تیاریوں کے سلسلے میں تھا. تو اس جلسے سے جس انداز میں شرجیل انعام میمن نے خطاب کیا اور فریال طالپور خود اس جلسے میں آئی، اور ان کا جو لب و لہجہ تھا، اس طرح کا لب و لہجہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ابھی تک اختیار نہیں کر رہی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب باوجود اس کے جو ان کا جو تقریر تھی، انہوں نے کہا تھا وزیر اعظم صاحب کو 4 اپریل کو کہ جناب آپ فیصلہ کر لیں، عوام کو کینالز منظور نہیں ہے، عوام کا مطالبہ ہے کہ کینالز کا منصوبہ واپس لیں، تو آپ کو عوام کا مطالبہ ماننا ہوگا، ورنہ ہم عوام کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن اس کے بعد جو اسحاق ڈار صاحب کی تقریر، جس میں انہوں نے کہا تھا، جو پہلے میں آپ کو بتا کے آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی ہم پیپلز پارٹی کی مرضی اور منشا کے بغیر یا ان کو اتفاق رائے میں لیے بغیر ہم کینالز پر کام نہیں کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی ٹھنڈی نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی دن بدن احتجاج میں شدت لا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشر بہت ہے پیپلز پارٹی کے اوپر. سندھ کے اندر جو مختلف جماعتیں جو تحریک چلا رہی ہیں، یا عام لوگ جو سڑکوں پر ہیں، اور وہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن احتجاج اور مظاہرے نہ ہو رہے ہوں، تو وہ پریشر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پریشر شفٹ کر رہی ہے وفاقی حکومت پر. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے نومبر کے ویلاگز میں کہ یہ پریشر جو ہے جو بلاول بھٹو زرداری کے اوپر آ رہا ہے، جو بلاول ہاؤس اور ایوان صدر پر آ رہا ہے، وہ پریشر شفٹ ہوگا رائیونڈ، ماڈل ٹاؤن اور وزیر اعظم ہاؤس پر. تو پریشر شفٹ ہو چکا ہوا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے ٹھٹا میں خود نعرے لگوائے کینال نامنظور کے. نثار کھوڑو صاحب نے جو صدر ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اس طرح کے نعرے لگوائے جس طرح کے نعرے پیپلز پارٹی کے مخالف جو ہیں، چاہے وہ کانفرنس جماعتیں، دیگر جماعتیں جو کینالز کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں، جو ان کے جلسوں میں لگتے ہیں، وہ نعرے نثار کھوڑو صاحب نے لگائے. تو اب جو میں نے کہا نا کہ بند گلی، تو وہ ڈار صاحب کا میں ذکر کر چکا کہ ڈار صاحب نے ایک طرح سے آفر کر دی کہ جی آپ آئیں، بیٹھیں، بات کرتے ہیں. یعنی پریکٹیکلی تو کینال پر انہوں نے عمل درآمد روک دیا، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں کاغذ چاہیے، ڈاکومنٹ چاہیے، تحریری طور پر چاہیے کہ جی کینالز کا منصوبہ واپس، ورنہ ہم اپنے جو کانسٹیٹیوئنسی ہے، جو صوبہ ہے سندھ کا، ہم وہاں کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب تو خیر سندھ سے بات باہر آ گئی نا، اب تو پنجاب میں کارپوریٹ فارمنگ اور کینالز کے خلاف لوگ سڑکوں پر ہیں. پرسوں بہت بڑا احتجاج ہوا تھا کچا کھو، وہاں پر فاروق طارق صاحب کی سربراہی میں ایک بڑا جلسہ ہوا، اور اس میں بڑی تعداد میں خواتین اور مرد حضرات کسانوں نے شرکت کی تھی. کئی اور شہروں میں احتجاج ہوا تھا، مظاہرہ ہوا تھا. نعرہ کیا تھا؟ کارپوریٹ فارمنگ نامنظور، کینال نامنظور. تو معاملہ سندھ میں کینال سے ہٹ کے کارپوریٹ فارمنگ پر بھی آ گیا ہوا ہے. اب وہاں جو لوگ سڑکوں پر ہیں ان کو نظر آ گیا ہے کہ کینالز کے لیے ان کی تحریک جو ہے وہ اپنے منزل تک پہنچ رہی ہے. لیکن اب اگلی ڈیمانڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں، پیپلز پارٹی اگر کہتی ہے کہ کینالز کے معاملے پر ہم بے بس ہیں، یہ تو پنجاب نے بنانے ہیں اور ہم وہاں تو جا کر خود کھڑے ہو کر تو کام نہیں رکوا سکتے، ہمارا کام احتجاج کرنا ہے، سو ہم کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی سے ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ کینالز پر کام روکنا آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن جو سندھ میں آپ نے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے زمینیں دی ہیں، جو 56,000 ایکڑ زمین، شاید اس سے زیادہ ہے، وہ آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں، واپس لے لیں. تو معاملہ اب کارپوریٹ فارمنگ کی طرف بھی تیزی سے جا رہا ہے. تو اب بجٹ، جیسے میں نے کہا کہ بجٹ کے ٹائم پر اس طرح کی چیزیں ذرا گرم کی جاتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے، ظاہر سیاستدان ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ اب کسی طرح حکومت کو مجبور کیا جائے کہ کینالز پر باضابطہ اعلان کرے، حکومت آفیشیلی اناؤنس کر دے کہ جی کینال کا منصوبہ ختم. تب
ووٹ کریں گے۔ تو پیپلز پارٹی اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کیونکہ 15 اپریل ہے، بیچ میں 2 دن، 18 اپریل کو جلسے سے جو خطاب کریں گے وہ خطاب بلاول بھٹو کا کہیں زیادہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے گڑی خدا بخش میں جو 4 اپریل کو انہوں نے خطاب کیا تھا۔ تو مسلم لیگ نون کے پاس کیا آپشن ہے حکومت کے پاس کہ وہ اناؤنس کرے کہ کینال کا کام بند۔ پیپلز پارٹی کے پاس کیا آپشن ہے کہ اگر حکومت کینال پر کام بند نہیں کرتی، روکتی نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ یا تو سندھ سے دو بیٹھے یا کہہ کہ جب حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، وہ آن کرے، الٹیمیٹم دے۔ بجٹ میں تو بھی ٹائم ہے نا، یہ آپ کے پاس وقت ہے، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، اور جون سے پہلے بجٹ سے پہلے آپ کینال کا فیصلہ کر لیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ بند نہیں کرتے کام تو ہم عوام کے ساتھ ہوں گے، جو کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا 4 اپریل کو۔ تو جو آغاز میں نے کہا کہ دونوں بند گلی میں چلے گئے ہیں، دونوں کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسلم لیگ نون جو ہے یا حکومت جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ کینال کا جو منصوبہ ہے اس میں دفاع میں کوئی خاص اس طرح جس طرح مطلب سندھ میں مراد علی شاہ صاحب ڈاکومنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اعداد و شمار دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جو آرٹیکلس لکھے جا رہے ہیں، نصیر میمن صاحب جیسے ایکسپرٹ آرٹیکلس لکھ رہے ہیں، حسن عباس جن کا تعلق پنجاب سے ہے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا چند دن پہلے فرائیڈے ٹائمز میں، انہوں نے عظمہ زاہد بخاری صاحبہ کو مخاطب کر کے ان کو بتایا کہ آپ جا کر دیکھیں اندرا کینال کا کیا اشر ہے، بلکہ انہوں نے تو آرٹیکل میں یہ لکھ مارا انہوں نے، اور ان کے ساتھ کو آتھر تھے کوئی، انہوں نے یہ تک لکھ دیا کہ یہ جو بات کر رہی ہے عظمہ زاہد بخاری صاحبہ کینالز کے معاملے میں یہ ڈس انفارمیشن ہے، تو ان کے اوپر تو پیکائے کا مقدمہ ہونا چاہیے، پیکائے کے تحت، تو وہ ظاہر مقدمہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ لکھا، تو ان کا تعلق پنجاب سے، حسن عباس صاحب کا، فاروق طارق صاحب کا تعلق پنجاب سے ہے، کسان رابطہ کمیٹی کے زیادہ تر لوگ پنجاب سے ہیں، وہ بھی اب مدلل گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کینالز کے حق میں کوئی بات ہے تو سوائے اس کے کہ پنجاب اپنے حصے سے پانی لے گا، تو اگر پنجاب اپنے حصے سے، اور سندھ کی تشویش بھیجا ہے، سندھ میں احسن اقبال صاحب نے کہا نا کہ جی سندھ میں تو کینالز کے معاملے کو لے کر سیاست ہو رہی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یار سیاست اچھی چیز نہیں ہے کیا؟ مطلب سیاست ایک دوسرے کو گالم گلوچ دے دیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر لوگوں کے ایشوز کے اوپر بات ہو تو وہی تو پازیٹیو سیاست ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ میرا خیال ہے یہاں پر کوئی مدلل گفتگو نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی، کوئی میں نے نہیں دیکھی ابھی تک کسی کی۔ خیر، ایک تو یہ معاملہ کہ اب معاملہ سندھی میں کہتے ہیں کہ کہانی تو فائنل اسٹیج پر آ گیا ہوا ہے، اور چند دنوں کی بات ہے، اور فیصلہ کسی نہ کسی طرف کا ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہوگا فیصلہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز جو ہے جی، وہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے۔ پس منظر جو ہے اس کا، وہ تو چیز جو ہے وہ جس سے سب سے زیادہ دنیا جہان کو تشویش ہوئی وہ تو جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ تھی، لیکن کیونکہ پاکستان کی حکومت پہلے شکایت کرتی رہی، سب سے پہلے جو چیخو پکار ہوئی تھی نا کہ نیٹو کا اسلحہ پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، وہ کچے میں ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھی کہ بھئی یہ جو اسلحہ ہے، یہ جو ڈاکوؤں کے پاس ہے تو وہ ہے جو امریکن کا اسلحہ ہے، وہ تو نیٹو والا اسلحہ ہے، وہ اس طرح یہاں کیسے آ رہا ہے؟ تو اس وقت یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اور لوگ ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بات کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی۔ ٹرمپ نے پھر کہا کہ جی جو ہمارا اسلحہ ہم چھوڑ کر آئے امریکہ میں وہ ہم واپس لیں گے، فروری میں کہا تھا، لیکن جب جعفر ایکسپریس کی واردات ہوئی، ہائی جیکنگ ہوئی، تو اس کے بعد دی واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ جو ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ صنعت کار کولٹ کی بنائی ہوئی ایک M4A1 کاربائن رائفل جعفر ایکسپریس پر حملے کی جگہ سے ملی۔ رائفل کے سیریل نمبر سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کو بھیجے گئے اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کا حصہ تھا، جنہوں نے 2021 میں انخلا کے وقت اپنا زیادہ تر سامان چھوڑ دیا تھا۔ آگے چل کر واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ بہت سے ہتھیار سرحد پار پاکستان میں اسلحے کے بازاروں اور باغیوں کے ہاتھوں لگ گئے، جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ کسی طرح امریکہ کی ناکام جنگ کے سنگین نتائج، طالبان کے ہاتھوں کابل کے زوال
کہ برسوں بعد بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں جنگجو امریکی ہتھیاروں اور سامان سے لیس ہیں۔ ہتھیاروں کے تاجروں اور سرکاری عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی رائفلوں، مشین گنوں اور نائٹ ویژن چشموں کا اصل مقصد افغانستان کو مستحکم کرنے میں مدد کرنا تھا، لیکن اب اس کا استعمال کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر گروپ حملہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال خیبر پختونخوا میں رات کے وقت ہونے والے حملے میں شدید زخمی ہونے والے اسپیشل فورسز کے 35 سالہ کانسٹیبل احمد حسین نے دی واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ ان دہشت گردوں کے پاس جدید ترین امریکی ساخت کے ہتھیار ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے تھے لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 2024 میں پاکستانی حکام نے دستاویزات تک رسائی دی جس کے تحت گرفتار یا ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے درجنوں امریکی ہتھیار برآمد ہوئے۔ امریکی فوج اور پینٹاگون نے دی پوسٹ کو تصدیق کی کہ صحافیوں کو دکھائے گئے ہتھیاروں میں 63 امریکی حکومت نے افغان نیشنل فورسز کو فراہم کیے تھے، جن میں زیادہ تر ہتھیار M16 رائفلز کے ساتھ ساتھ جدید M4 کاربائنز شامل تھے۔ PVS-14 نائٹ ویژن ڈیوائسز بھی دکھائی گئی جو امریکی فوج کے ذریعے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں، تاہم واشنگٹن پوسٹ آزادانہ طور پر ان کی سابق امریکی حکومت کی ملکیت کے طور پر تصدیق نہیں کر سکی، اور جعفر ایکسپریس حملے کے بعد حکام نے مبینہ طور پر حملہ آوروں کے زیر استعمال 3 امریکی رائفلوں کی سیریل نمبر فراہم کیے۔ یہ واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ثبوت مل گئے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں امریکی اسلحہ استعمال ہوتا ہے۔ کل پہلے یہ خبر دی گئی تھی کہ جی عمران خان صاحب سے پارٹی کے جو وکلاء ہیں ان کی ملاقات ہوگی، کمیٹی نے نام فائنل کر دیا، آج ملاقاتیں متوقع ہیں، اور پھر ساتھ ہی ایک ٹویٹ کر دیا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اور وہ جو اس کمیٹی میں شامل ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں نام فائنل کرنے والوں میں، تو انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ کل یعنی آج عمران خان سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات کا دن ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں ان کی بہنیں علیمہ، نورین خانم، عظمیٰ خانم اور قاسم زمان خان شامل ہوں گے، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور یہ ملاقات ایسے وقت میں ہونے جا رہی ہے جب عمران خان صاحب متعدد مقدمات میں زیر حراست بھی، اور لمبے عرصے سے عمران خان صاحب کئی ہفتوں سے عمران خان صاحب کی ان کے اہل خانہ سے ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ ایک تاثر یہ ہے کہ عمران خان ملنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ڈیل کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے کہ ملاقات کر کے آنے والے باہر جا کر پتہ نہیں کیا بیان دے دیتے ہیں، تو ڈیل کی کوششیں سبوتاج ہو جاتی ہیں۔ اور ایک جو پی ٹی آئی کا الزام ہے وہ یہ ہے کہ حکام عمران خان صاحب کو ڈیل پر راضی کرنے کے لیے من پسند افراد، منظور نظر افراد، جی حضوری کرنے والے، جو سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا بیرسٹر گوہر کے لیے اور علی ظفر کے لیے کہ جی حضوری کرنے والے افراد سے وہ ملاقات کرواتے ہیں تاکہ باہر وہ آ کر کوئی بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، اور عمران خان صاحب کا موقف جو ہے، ان کا جو نیریٹو ہے، ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے، اور پھر عمران خان صاحب کو زیر کیا جا سکے، ڈیل کے لیے عمران خان صاحب کو مجبور کیا جا سکے۔ ایک تاثر، ایک الزام یہ ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی اس لیے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نہیں ملنا چاہتے ان دنوں ان ہارڈ لائنرز کے ساتھ جو باہر آ کر ڈیل کے لیے ہونے والی کوششوں کو سبوتاژ کر دیتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔